अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक बड़ा हसास टॉपिक है। वो उन्वान बड़ा हसास उन्वान है कि अल्लाह ताला किसी नेक बंदे के ऊपर परेशानी क्यों डालता है, और अगर किसी बंदे को अल्लाह दुनिया में परेशानी में डाल रहा है, दुनिया में उसके गुनाह की पकड़ कर रहा है, तो उसके लिए रहमत क्यों है। अल्लाह ताला जब किसी के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो अल्लाह ताला उस बंदे के साथ क्या सलूक फरमाता है। इन तमाम उन्वानात के ऊपर हम तफसील से बात करेंगे, तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप वीडियो को मुकम्मल देखें और इस दर्स को मुकम्मल सुने ताकि कोई भी डाउट आपका बाकी न रहे। सबसे पहले एक हदीस पाक मैं आपके सामने पेश करूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उस बंदे को अल्लाह दीन की समझ अता फरमाता है। ये उस हदीस पाक का एक टुकड़ा मैंने आपके सामने पेश किया। अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो दीन की समझ उसको अता फरमाता है। अब वो शरीयत के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, उसका चलना शरीयत के हिसाब से है, उसका खाना शरीयत के हिसाब से है कि हलाल कमाता है, हलाल खाता है, हराम से बचता है। वो नमाज़ें भी पढ़ रहा है, वो रोज़े भी रख रहा है, वो हज भी कर रहा है, वो ज़कात भी दे रहा है, वो सदका खैरात भी कर रहा है, वो पड़ोसियों का ख्याल भी कर रहा है, माँ बाप की खिदमत भी कर रहा है, वाइफ के साथ भी अच्छा सलूक कर रहा है, बच्चों की भी तरबियत अच्छी तरीके से कर रहा है। मुकम्मल जो इस्लाम एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी है, इस्लाम के जो उसूल है, जो ज़वाबित है, उन तमाम उसूल और ज़वाबित पर उस बंदे का अमल है। अल्लाह उसको दीन की चूँकि समझ अता फरमा रहा है। अब दूसरी हदीस के ऊपर हम आते हैं, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि वो बंदा जो नेक है, वो बंदा जिसका कैरेक्टर अच्छा है, जिसके अखलाक अच्छे हैं, उस बंदे के ऊपर अचानक से मुसीबत आ जाती है। अब उस बंदे के ऊपर जो मुसीबत आई वो क्यों आई, वो किस लिए आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको जो आजमाइश में डाला, किस लिए उसको अल्लाह ने आजमाइश में डाला। अब आजमाइश किसी भी तरह की हो सकती है। वो माल में कमी करके अल्लाह आजमा सकता है, माल देकर आजमा सकता है, माल लेकर आजमा सकता है, औलाद देकर आजमा सकता है, औलाद लेकर आजमा सकता है, पोजीशन देकर अल्लाह आजमा सकता है, पोजीशन छीन कर अल्लाह आजमा सकता है। अल्लाह ताला बीमारी के जरिए उसको आजमा सकता है, बीमारी देकर आजमा सकता है, बीमारी लेकर भी आजमा सकता है, सेहत देकर आजमा सकता है, सेहत छीन कर आजमा सकता है। अल्लाह ताला उसको अल्लाह डरा कर आजमा सकता है, अल्लाह भूख से आजमा सकता है, तंगदस्ती अल्लाह देकर के आजमा सकता है। आजमाइश तो किसी भी तरह की हो सकती है, तो अल्लाह ने उसको आजमाइश में डाल दिया। क्यों डाला अल्लाह ने उसको आजमाइश में, क्यों डाला। दूसरी हदीस पाक में रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो अल्लाह उसको परेशानी में डाल देता है। मसाइब अल्लाह ताला उसके ऊपर नाजिल करता है, मसाइब मुसीबतें अल्लाह उतारता है उसके ऊपर। अब वो मुसीबतें किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन आखिर वजह क्या है। परेशानी अल्लाह जो दे रहा है, मुसीबतें जो अल्लाह किसी बंदे पर डाल रहा है, वो क्यों डाल रहा है अल्लाह ताला उस पर मुसीबतें। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह ताला जो बंदे को आजमाता है, अगर अल्लाह मुसीबतें उस पर डाल करके आजमा रहा है या अल्लाह तंगदस्त करके उसको आजमा रहा है। तीसरी हदीस पाक मैं आपके सामने पेश करूंगा, उससे पहले मैं आपके सामने कुछ बातें पेश करूँ। अल्लाह ताला जब बंदे के ऊपर मुसीबत उतारता है, मसलन अल्लाह ताला ने किसी बंदे को गरीब कर दिया, चूँकि अल्लाह ताला के जो काम है वो हिकमत से भरे हैं, बंदे के समझ में आए या ना आए, अल्लाह ताला एक मोमिन के साथ जो भी सलूक फरमाता है, तो अल्लाह ताला जो भी उसके ऊपर पोजीशन अल्लाह ताला डालता है, जो भी हाल अल्लाह ताला उसके ऊपर नाजिल करता है, हर हाल में अल्लाह ताला की हिकमत होती है, हर काम में अल्लाह ताला की हिकमत होती है, हर आजमाइश में अल्लाह ताला की हिकमत होती है। बंदे पर अल्लाह ने मुसीबत को नाजिल किया, अल्लाह ने क्यों मुसीबत को नाजिल किया। अगर किसी बंदे को अल्लाह ने तंगदस्त कर दिया तो उसके हक में तंगदस्त होना बेहतर है,
اس کے حق میں غریب ہونا بہتر تھا، اللہ نے اس وجہ سے اس کو غریب رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے جن کو میں نے تنگ دست کر دیا، غریب کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے حق میں غریب ہونا بہتر ہے۔ اگر میں ان کو مال دے دیتا، مالدار اگر ان کو کر دیتا تو اپنے حال کو بگاڑ دیتے حال کو۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میں کچھ بندوں کو مالدار کر دیتا ہوں اس لیے کہ ان کے حق میں مالدار ہونا بہتر ہے۔ اگر میں ان سے مال چھین لیتا، ان کو غریب کر دیتا تو وہ اپنے حال کو بگاڑ دیتے۔ اور آپ ایک جو ہے اس کو تھوڑے معاشرتی اعتبار سے بھی آپ سوچیں، اس بات کو تھوڑا لوجک کے ساتھ بھی سوچیں۔ اگر سب مالدار ہوتے تو بھی کمی تھی دنیا میں، اگر سب کو اللہ غریب کر دیتا تو بھی کمی تھی دنیا میں۔ جو مالدار ہے پھر ان کے ہاتھ کے نیچے کون ہوتا؟ سبھی اگر مالدار ہوتے تو ان کے ہاتھ کے نیچے کون ہوتا؟ اور جو غریب ہے تو غریبوں کا گھر کیسے چلتا پھر اگر سبھی غریب ہو جاتے تو؟ یہ لوجک بات ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر مصیبتیں ڈالتا ہے، کیوں ڈالتا ہے؟ تیسری حدیث پاک سماعت کریں، پھر اس کی تفصیل کے اندر ہم جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی دنیا میں پکڑ کرتا ہے، اور جب برائی کا ارادہ فرماتا ہے کسی بندے کے ساتھ تو اس کی دنیا میں پکڑ نہیں کرتا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی نیک بندے کی پکڑ کرتا ہے دنیا میں، اب نیک بندہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کم گنہگار ہے۔ جو بھی بن آدم ہے، جو بھی انسان ہے، اس سے خطا ہوں گی، اس سے گناہ ہوں گا، کبھی نہ کبھی تو اس سے کوئی نہ کوئی گناہ ہوگا۔ صوفیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ بندہ جب سانس لیتا ہے اور ایک سانس اس نے لی اور دوسری سانس اندر کھینچ رہا تھا، ایک سانس اس نے چھوڑی دوسری سانس اندر کھینچ رہا تھا، اور وہ اس دوران بھی اللہ کو اگر بھول گیا، یہ بھی گناہ ہے۔ تو خطا کا پتلا ہے بن آدم، اس سے کبھی نہ کبھی گناہ ہوں گے۔ تو وہ جو کم گنہگار ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی جب پکڑ فرماتا ہے، اس پر مصیبتیں ڈالتا ہے، اس کو آزمائش میں جب اللہ ڈالتا ہے، تو وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو اس کی پکڑ کرتا ہے تو اللہ آخرت کی پکڑ سے اس کو بچا لیتا ہے، اس لیے کہ اس پر مصیبت اللہ نازل کرتا ہے، اور ان مصیبتوں تکلیفوں کی وجہ سے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے گناہ معاف ہے تو اب آخرت میں وہ پکڑ سے بچ گیا۔ کوئی گنہگار اللہ اس کی پکڑ نہیں کرتا، اس کو پکڑ کو رو کے رکھتا ہے، آزمائشوں کو رو کے رکھتا ہے، وہ گناہ کرتا جاتا ہے، گناہ کرتا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے، گناہ لے کر مرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی پکڑ کرتا ہے۔ اللہ آزمائش میں اسی وجہ سے ڈالتا ہے، مصیبتوں میں اللہ اسی وجہ سے ڈالتا ہے کہ بندے کے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی پر مصیبتیں اتاری ہے، کسی کو آزمایا ہے، انبیاء کی جماعت کو آزمایا ہے۔ کیوں آزمایا ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس چیز کو سمجھو کہ اللہ آزمائش بندے پر اس وجہ سے اتارتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن انبیاء کو اللہ نے آزمایا، یا جو نیک لوگ ہیں اللہ ان کو آزماتا ہے، تو ان کے نام اعمال میں تو گناہ ہے ہی نہیں، پھر اللہ کی ان کو آزماتا ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کی برکت سے گنہگار کے تو گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن انبیاء، صالحین اور نیک لوگوں کے درجات کو اللہ بلند فرماتا ہے، ان کے درجات کو اللہ بلند فرماتا ہے۔ اور جو بندہ مصائب پر صبر کر لے، جو بندہ مشکلات پر صبر کر لے، اس کے لیے اعلیٰ مقام ہے۔ وبشر الصابرین، خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہے۔ جو بندہ بھی پریشانی پر صبر کرتا ہے، تو میرے بھائیو صبر جو بندہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب بندے پر اللہ مصیبتیں نازل کرتا ہے اور بندہ اس پر صبر کرتا ہے، اس پر بندہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے صبر کیا، میرے بندے نے صبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب تک اس پر مصیبت وہ رہتی ہے اور جب تک وہ بندہ صبر کرتا ہے، اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور رحمت کی اللہ تعالیٰ چما چم اس پر برسات فرماتا ہے، چما چم برسات فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں پکڑ ہو جانا
یہ اللہ کی رحمت ہے. گناہوں کی پکڑ دنیا میں ہو جانا یعنی مصیبتوں کا آ جانا رحمت ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور اگر کوئی گنہگار گناہ معاف ہے نیک اللہ درجات کو بلند فرماتا ہے, صبر کرے تو وہ بندہ کامیاب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برسات اس پر ہوتی رہتی ہے. تو صبر اگر بندہ کر رہا ہے نا, وہ صبر کر رہا ہے, اللہ اس کے درجات کو بلند کر رہا ہے, رحمتوں کی چھماچھم اس کے اوپر بارش اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اسی کے ساتھ میرے بھائیوں ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی ابن آدم ہے یعنی جو ابن آدم میں جو مومنین ہے, جو مسلمان ہیں, ان کا معاملہ بڑا تعجب والا معاملہ ہے. اگر وہ اللہ ان کو نعمتیں دے رہا ہے, وہ اگر شکر ادا کر رہے ہیں اس پر ثواب, مصیبتیں اللہ ڈال رہے ہیں ان کے اوپر صبر کرتے ہیں اس پر بھی ثواب. مفسرین نے بہت اچھی اس کی تفسیر فرمائی. مفسرین فرماتے ہیں کہ بندے کا معاملہ بڑا عجب ہے, جو مومن ہے اس کا, کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو نعمتیں دیتا ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اللہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میرا شکر کرو گے نعمت کے ملنے پر میں نعمت کو بڑھاؤں گا. نہیں کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر شکر نہیں کرو گے میرا عذاب بڑا دردناک ہے. تو بندہ شکر کرتا ہے, نعمت اللہ بڑھا رہا ہے اس کی اور اس پر اس کے لیے اجر ہے, اور مصیبت اللہ اس پہ ڈال رہا ہے اور وہ صبر کر رہا ہے اس پر. تو اگر شکر ادا کر رہا ہے تو شاکرین میں نام ہے اس کا, صبر کر رہا ہے صابرین میں نام ہے, اور اس پر بھی ثواب. یہاں تک کہ مومن کا معاملہ ایسا ہے کہ مومن جب ایک لقمہ بھی کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو ثواب عطا کرتا ہے, اللہ اس پر بھی اس کو ثواب عطا کرتا ہے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں, اللہ تعالیٰ جو کسی بندے پر مصیبت اتارتا ہے تو وہ مصیبت اس کے لیے رحمت ہے, وہ مصیبت رحمت ہے اس کے لیے. اس لیے کہ اگر گنہگار اللہ مصیبتوں کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے, اس کے مقام کو اللہ بلند فرماتا ہے, کامیابی اس کو عطا کرتا ہے. اگر نیک ہے اور اللہ کا صبر کر رہا ہے, مصیبت پر صبر کر رہا ہے بندہ, تو معاملہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو صابرین میں بھی لکھ رہا ہے. نیک ہے اللہ درجوں کو بلند کر رہا ہے, گنہگار ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں, جب اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو مصیبتیں ڈالتا ہے اس بندے پر, اور مصیبت اس کے لیے رحمت ہے. اس لیے کہ اگر گناہ کی پکڑ اللہ کر رہا ہے دنیا میں, بڑی مصیبت بڑی آزمائش سے بندے کو بچا رہا ہے اللہ تعالیٰ, تو میرے بھائیوں مصیبت کو برا نہ سمجھے. اگر کسی بندے کے اوپر اللہ مصیبت ڈال رہا ہے نا, ظاہری طور پر یہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ برا فرما رہا ہے, لیکن اللہ اس کے ساتھ برا نہیں فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو بھلائی فرما رہا ہے. برا تو ان کے ساتھ فرما رہا ہے جن کو اللہ آزما نہیں رہا, دنیا میں ان کی پکڑ نہیں کر رہا, برا ان کے لیے ہے. تو اس چیز کو سمجھے اور ہمیشہ مصیبت پر صبر کرے, نعمت ملنے پر شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں کامیابی و کامرانی سے ہمیں ممکنات فرمائے گا.